बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सारे दोस्तों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज का दिन बहुत अहम है इस लिहाज से कि आज हम वकला को बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आपके सामने और पब्लिक के सामने हम एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में निज़ाम अदल के साथ जो कुछ हो रहा है और निज़ाम इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं। इस वक्त फेडरेशन की वाहिद अलामत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मारूफ लीडर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए रियासती इदारे, हमारी पुलिस, ये फाशिस्ट हुकूमत और उसके साथ कुछ मुतासिब जजेस उसके साथ शरीक कार हो गए हैं। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है इंसाफ का कत्ल होने जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने एक जज हुमायूं दिलावर साहब हैं। आज आपने देखा जो इस बात को एडमिट करते हैं कि अपने फेसबुक से, उनके फेसबुक के अकाउंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजेबा पोस्टें जारी की गईं और नाजेबा तस्वीर भी लगाई गईं। इस सब कुछ के बावजूद वो शख्स कहते हैं कि मैंने डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल करना है और उसके ख़िलाफ़ एक से ज़ायद दरख्वास्तें, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फ़ाइल कर दी गई बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए और उनका मैटर FIA को भेजा गया कि इसकी वेरिफिकेशन कराएं उनकी पोस्टों की। उसके बावजूद कि इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बाबत अपना फ़ैसला सुनाए, वो इसको डे टू डे हियरिंग पे चला करके उन तमाम प्रोसीडिंग्स को इनफ्रुक्चुअस और गैर मुअस्सर करना चाहते हैं। और ये वजह है, इस नीयत के साथ हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इस निज़ाम इंसाफ में रुकावट हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी उसमें शामिल है। 14 जुलाई 2023 को जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो कल से छुट्टियां हैं और उसमें हुमायूं दिलावर साहब बतौर ड्यूटी जज, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रायल जो कि तोशाखाना का ट्रायल उनके बकौल मुकम्मल नहीं हो सका, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक और तरीक़ाकार के मुताबिक 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब 5 दिन और ड्यूटी करेंगे, 1 से लेकर 5 तारीख तक। और वो किस लिए? ताकि इस फिक्स्ड मैच में वो खान साहब को किसी ना किसी तरीक़े से वो नाअहल कराएं या सज़ा दिलवाएं। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं। इसमें सेटेड लॉ है कि जब कोई मैटर हायर फोरम पे पेंडिंग हो या सब जुडिस हो तो उस पे प्रोसीडिंग्स रुक जाया करती हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब के पास मैटर सब जुडिस है और उन्होंने कई दरख्वास्तों के ऊपर भी ये फैसला दिया और नोटिस जारी किए। लेकिन बदकिस्मती से अभी मुकदमे की अख्तियार समात का, जज का, ऑथोराइज्ड पर्सन का और जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अभी डिसाइड होना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रिमांड ऑर्डर में हुक्म दिया है। लेकिन उससे पहले जो कि हुमायूं दिलावर साहब उन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर मुअस्सर करने के लिए अपना वो फैसला सुनाना चाहते हैं। उनके बायस होने की बहुत सारी मिसालें आज इस एप्लीकेशन में हमारे पास मौजूद है, हम वो कॉपी भी आपको दे देंगे।
میں رؤوف حسن صاحب کو کہوں گا کہ اس کی کاپیاں کرا کے آپ سب دوستوں کو بانٹ دیں. جو ہم نے ساری ریزنز دی ہیں وہ ساری ریزنز ان کے باعث ہونے کی کیا ہیں وہ آپ کو کاپی دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے متعصب ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ جو عمران خان صاحب کا وکیل اس کیس میں پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس وکیل کے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں. اس میں زبانی آبزرویشن انہوں نے کئی وکلاء کے خلاف دی, لیکن جو ریٹن آبزرویشن دی ہے وہ ہمارے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے خلاف دی, اور آج ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, ان کے خلاف آبزرویشن دی ہے. اس طرح وہ جان بوجھ کے اپنے تعصب کو وہ روک نہیں پائے اور وہ اس کو عیاں کرتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب رینجرز کے ذریعے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا, پھر نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے, وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور نیب کے پاس 2 دن رہنے کے باوجود 2 دن ان کی کسٹڈی میں تھے. یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا, فرضی فرد جرم عائد کر دیا, اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بھی آبجیکشن پٹیشن لائی جاتی ہے تو وہ آبجیکشن پٹیشن لانے والے وکیل کے خلاف سب سے پہلے وہ آبزرویشن دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس, جن کے پاس یہ ہمارے والی کرمنل ریویژن پٹیشن موجود ہیں اور اس کی سماعت 3 تاریخ کو فکس ہے, لیکن اس میں جو پچھلا آرڈر کیا تھا انہوں نے ریمانڈ آرڈر اور 8-10 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے تھے, جس میں سب سے پہلے اختیار سماعت کا کوسچن تھا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں, اور دیگر کوسچنز بھی اس میں شامل تھے. لیکن بدقسمتی سے 7 دن کی بجائے جس دن خواجہ حارث صاحب نے چھٹی کی درخواست دی 1 دن کے لیے, تو انہوں نے اسی دن بغیر سنے خواجہ حارث صاحب کو اور ہمارے باقی کسی بھی وکیل کو انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ہمیں اختیار سماعت حاصل ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ چھٹیوں میں کبھی کسی ملزم کا ٹرائل نہیں ہوتا, جبکہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی جج کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے مقتدر طبقوں کی آشیرواد کے ساتھ, جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اس کیس کے پیچھے جو مستقل آنے والے ہیں وہ عطا تارڑ صاحب مستقل اس کے پیچھے آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا الحاق کر کے وہ ہر حال میں اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہمیں جو موقع ہے ہم ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی نہ کر سکیں. اور اس دوہرے معیار انصاف, دوہرے نظام عدل میں بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف لوور جوڈیشری, اس میں ہمایوں دلاور صاحب, اور اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس میں رکاوٹ میں, اس انصاف کی فراہمی میں وہ حصہ دار ہیں. اس لیے کہ یا تو وہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دیں, یا وہ ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ اختیار سماعت کو, آتھورائزڈ آفیسر کو, یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے جو کوسچنز ہیں, یا لمیٹیشن کا کوسچن ہے جو ہم نے ریز کیا ہے, یا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈز نہیں ہیں, آپ ڈسمس کر دو, پھر ٹھیک ہے بھلا ہمارے خلاف ٹرائل چلائیں. جب آپ کہتے ہو اس میں جان ہے, اس میں وزن ہے, اور سب سے پہلے جورسڈکشن کا کوسچن ڈیسائیڈ ہوگا, تو جو ٹرائل کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک دو. اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کا فیصلہ کر دیں گے, ہمیں سزا سنا دیں گے, یا نااہل کر دیں گے, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایڈورس آرڈر کر دیں گے, تو مجھے یہ بتائیں تو پھر ہم اپنے
ان کیسز کی پیروی کس عدالت میں جا کر کریں گے؟ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس میں جو پلیئرز ہیں، جو اس میں ایکٹرز ہیں، جہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے جس نے 180 سے زائد مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے ہیں، جو کہ روز آج بھی وہ 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں، جو کہ سیاسی میدان میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اداروں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اداروں میں ہمارے سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے، نیب اور پولیس، ان کے ہاتھ حکومت کے سامنے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ خان صاحب کو اگر سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل کر کے، اداروں کو استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس طریقے سے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ لیکن قوم جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، عوام جانتی ہے، یہ اس طرز عمل سے نہ تو خان صاحب کی سیاست کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ ہی پبلک کے جو غصہ، جو پبلک کی اویئرنیس ہے، اس کو کسی لحاظ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا گیا تھا، یہ بھی عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑی بری روایات یہ قائم کی ہیں کہ پابندی کا جب ہم نے پوچھا کس کے پاس ہے تو کہتے ہیں پیمرا کہتا ہے ہم نے تو پابندی نہیں لگائی۔ جب ہم ہائی کورٹ میں اس میں پٹیشن لے کر گئے ہیں تو ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے، یہ پچھلے ہفتے لگا تھا، کہ پیمرا کو اپروچ کریں اور پیمرا اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا جو گریونس ہے وہ جینون ہے، اور اب اگر اس پہ بھی ہمارا گریونس ایڈریس نہ ہوا تو ہم اس کو دوبارہ لے کر جائیں گے۔ یہ میڈیا کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مینوپولیٹ کر رہے ہیں، اور میڈیا کی آزادی کو آج کس طرح کی سچویشن ہے۔ آپ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، عمران ریاض کو آج 80 دن گزر گئے ہیں، اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں بتانے والا کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، بول کے اینکر، سینئر اینکر جمیل فاروقی نے ایک اپنی ٹویٹ کی ہے کوئی بھی خان صاحب کے حق میں، جو ایک کوئی آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا انہوں نے مثال دی ہے، صبح جب آیا اس کو آف ایئر کر دیا گیا۔ اتنا پریشر ہے اس طرح سے میڈیا کے لوگوں کے اوپر اور میڈیا کے اوپر۔ جی ایک منٹ، ایک انفارمیشن پلیز، ایک وقت میں ایک